बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और इलेक्शन की तैयारियों के साथ तमाम सियासी जमातें मैदान में। बिलखसूस अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक सियासी जमात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लगता कुछ ऐसी ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुयस्सर नहीं, लेकिन इंतखाबात से भी बाहर होने की कोशिशें हैं। कुछ बात होगी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें 20 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। इस पर किस हद तक ये मुमकिन होगा पीटीआई के लिए कि वो इतनी जल्दी इलेक्शंस या बर वक्त इलेक्शन करा पाते हैं या नहीं। अगर नहीं करा पाते तो क्या बाकी बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं होगा। कुछ जिक्र करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का, जब भी वो तकरीर करते हैं कुछ माजी के झरोकों से कोई नई बात सामने ले आते हैं। आज भी उन्होंने जो तकरीर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उनका ये कहना था कि मैं सुबह के टाइम वजीर आजम था, शाम में हाईजैकर बन गया और पाकिस्तान में वज़राए आज़मों के साथ हमेशा ऐसा ही सलूक क्यों किया जाता है। कुछ शिकवे गिले करते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। 18वीं तरमीम का जिक्र होगा, कुछ साइफर केस पे भी हम बात करेंगे और सदर आरिफ अलवी के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं अगले आने वाले चंद दिनों में, इस पे भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान की सियासत का तज्जिया अहाता करेंगे और हमारे बहुत ही मोहतरम आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके होंगे जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, सीना कानूनदान है, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ एहसन साहब, सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले तो आप क्या देख रहे हैं पीटीआई के लिए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने एक शर्त रख दी कि 20 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन कराएं, तो आपको क्या लग रहा है ऐसा मुमकिन हो पाएगा क्या? इतना बदनीयत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तारीख में, बर्रे सगीर की तारीख में नहीं आया। अब आप देखें कि 2 महीने फैसला रिजर्व रखा जी जी। जब 20 दिन रह गए तो कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें। इससे ज़्यादा बदनीयत ही क्या हो सकती है इस इदारे की। और मैं ये ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ और 20 मरतबा पहले कह चुका हूँ और ये कह चुका हूँ कि मुझे वो शो कॉज नोटिस दे कंटेम्प्ट का, जो मेरी जिम्मेदारी पे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी पे नहीं, बिल्कुल आपकी कोई नहीं। सही। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ और मुझे वो शो कॉज नोटिस दे और तलब करे। बदनीयती बदयांती अगर किसी ने की है इस सारे मामले को ख़राब करने में, तो वो ये राजा सुल्तान है। इसने देखो जो तारीख इलेक्शन की होने नहीं दी। इलेक्शन कहती है आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 105 कहता है जी जी कि इलेक्शन जब गवर्नर डिसॉल्व करेगा असेंबली तो ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फॉर द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन, नॉट लेटर देन 90। ये एक नेगेटिव इम्पेरेटिव है। अगर नेगेटिव अंदाज में कहो ना, आप कहो कि आप उस दरवाजे से बाहर निकलें तो वो एक चीज़। अगर आपने ये कहा हो कि आपने उस बात दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं, कदम ही नहीं रखना, तो ये ज़्यादा इम्पेरेटिव हो जाता है। ये 91 दिन इलीगल हो जाता है। और इसने 2 हुकूमतें खैबर की और पंजाब की इसने 1 साल से बिठाई हुई हैं विदाउट देयर कॉन्फिडेंस, विदाउट टोटली इलीगली। फिर अब हर चीज़ ये अब 20 दिन दे दिए एक पार्टी को, 2 महीने उसको रख के महफूज रख के फैसले को। नून के इसके बरक्स 60 दिन दिए। नून ने 3 हफ्ते मांगे थे, उन्हें 60 दिन दे दिए। अब इतना इम्तियाजी सलूक भी कोई दूसरा कर सकता है? हाँ। मुझे तो इस बात पे आता है, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं तहरीके इंसाफ का स्पोक्समैन हूँ या कुछ हूँ, पर इतनी बदयादती, इतनी साफ बदयादती, ये तो सारा इलेक्शन को खराब कर दे। आप कह रहे हैं सारे इलेक्शन को खराब। अगर अभी ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम देख रहे हैं मेन लीडरशिप जेलों में है, और तो कैसे होगा? बहुत सारे लोग रोपोश हैं, जो सामने आते हैं उनको वैसे ही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो फिर अब ये समझा जाए कि फिर बल्ले का निशान बैलेट पे नहीं होगा, समझ तो कुछ ऐसा आ रहा है। अगर ये 20 दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, और हो सकता है ना करा सके, तो वो तो निकाल देगा बल्ले का। पर मेरा ख्याल है अदालत इसमें इंटरवीन करेगी। ये इतनी ज़्यादा क्लियर बदउनवानी, बदध्यानती है कि अदालत इसका कोई सलूशन निकालेगी कि वो फिलहाल बल्ले के निशान पे ही लड़ें
اور الیکشن وہ کرانے الیکشن کی پروسیس شروع کر دیں اپنے، اور اگر الیکشن وہ اگلے 6 مہینے میں نہیں کراتے پھر ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر دیں جو جیتے ہوئے ہیں. یہ ایک نکالا جا سکتا ہے. 2 علیحدہ قوانین ہیں جن کا یہ اطلاق ہوتا ہے، ایک کو چلنے دیں ایک کو روک دیں اس کا، کیونکہ خود ہی یہ تو خود الیکشن کمیشن کی زیادتی ہے نا، دانستہ زیادتی ہے. ٹھیک سر، جو 90 دن کے انتخابات کا معاملہ تھا اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، آپ سے بھی 12 اس حوالے سے ہماری بات ہوتی رہی. عطر من اللہ صاحب کی ریسنٹلی جو اختلافی نوٹ ان کا جو سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے 90 دن کے اندر انتخابات کا نہ کرانا. صدر صاحب کو بھی انہوں نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کو بھی کہا. تو اب جو یہ انتخاب ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک تو بات ہے کہ آئینی ہوں گے، اور دوسری کیونکہ ماضی کا حوالہ دیں گے، کل بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، بی بی کے دور میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت جب انتخابات تھوڑا لیٹ ہوئے تھے تو وہ اسمبلی نے آ کے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا ترمیم کے ذریعے. تو کیا پھر اس انتخاب جو ابھی ہو رہے ہیں 90 دن سے تو باہر کی گیم ہو گئی، تو یہ نئی اسمبلی آئے گی تو وہ اس کو کیسے ایک لیگل قانونی ایک آئینی راستہ دے گی؟ وہی دے سکتی ہے، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور کچھ سپریم کورٹ اور کچھ پارلیمنٹ دونوں مل کے اس پہ ذرا اس کو ڈیمنیٹی دیں گے تو ہو سکتا ہے پہلے پارلیمنٹ میں جائے گا، پھر وہ کوسچن ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. تو یہ اگر دونوں مان گیا اور مان جائیں گے، اگر الیکشن ہو گئے 8 فروری کو اور صاف شفاف ہوئے تو پھر میرا خیال ہے مان ہی جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے مان ہی جائیں گے سارا معاملہ. تو سر یہ جو پی ٹی آئی کے لیکن جنہوں نے جس نے آرٹیکل 1 کا وائلیشن کیا ہے الیکشن نہ کرا کے، اس پہ جرم باقاعدہ رہے گا، اور اس چیف الیکشن کمشنر کو فوجداری عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا اس کا لازمی ہے، تاکہ کوئی اگلا چیف منسٹر، یہ تو چلے چیف الیکشن کمشنر کی بات ہوگی نا سر. تو کیا جو صدر عارف علوی ہیں، کیونکہ عطر من اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئین بھی کہتا ہے 48(5) کے تحت ان کا اختیار ہے کہ ان کو الیکشن کروانے ہیں، صدر یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کی، تو کیا وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے؟ کیا کٹہرے میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مینڈیٹری ڈیوٹی تھی ان کی، پر ان کے پاس تو ایک صفائی اور دلیل بڑی صاحب سی ہوگی، اور وہ یہ دلیل ہوگی کہ جی مجھے الیکشن کمشنر نے میں نے اس کو بلایا کنسلٹیشن کے لیے، کیونکہ وہ کنسلٹیشن کا لفظ ہے اس میں لکھا ہوا کہ کنسلٹ کرے گا چیف الیکشن کمشنر کو صدر. یہ آنے کو تیار ہی نہیں تھا، 2 مرتبہ بلایا، دونوں مرتبہ کہا اس نے کہ ہم نہیں جائیں گے. صدر کون ہوتا ہے؟ حالانکہ صدر کی پرائمری ذمہ داری تھی اس میں، چونکہ یہ اناگیر ہوا تو اناگیر پہ سزا ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ جس کو روکا گیا ہو اس کو سزا ہو. صدر تو بیچارہ ایک، میرا خیال ہے وہ ایک جینٹری میں، پنجابی میں کہتے ہیں تیفا جینٹری پھنس گیا، وہ تو تیفا ہے جو جینٹری میں پھنس گیا ہے. تو ابھی یہ مشکل گمبھیر صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کے لیے. تو سر یہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک اپلیکیشن میں ان کے خلاف چلی گئی آرٹیکل 184(3) کے تحت. وہ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح پوری نہیں کر پا رہے. پہلے وہ انہوں نے اسمبلی کو غیر آئینی تحلیل کیا، پھر دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ انہوں نے سائن نہ کر کے اپنے حلف سے روگردانی کی. تو مشکلات لگ رہا ہے آپ کو بڑھ رہی ہیں ان کی؟ کیا نہیں، اس کی تو بڑھتی رہے گی، چونکہ میاں نواز شریف جو ایک آ گیا ہے، اور میاں نواز شریف کا مریم پہلے سے ہی کہتی تھی لیول پلیئنگ فیلڈ اب ہوگی جب فتنے کو آپ اندر کریں گے، اس کو سزا دیں گے، اور پھر باقی سارے فتنے جو چھوٹے ہیں ان سب کو ایک ایک کو نیوٹرلائز کریں گے، اور پھر میاں صاحب آئیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو وہ تو اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں نا شریف خاندان کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں، بچ مرزا یار پھرے، بچ اکیلا نواز شریف پھر رہا ہو، باقی سارے پاکستان سے بھاگ گئے ہوں، ان کو بھگا دیا جائے، نکال دیا جائے، یا جیلوں میں بند کر دیا جائے. اس صورت میں نواز شریف مرزا یار ان سونی گلیوں میں پھرتا ہو تو پھر صاحبہ جٹی کو تسکین ملتی ہے.
تو ابھی جو سر اس حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی شفافیت پہ سوال تو اٹھے گا نا، کہ پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ صرف نون لیگ کہہ رہی ہیں ہاں باقی ہوں گے، باقی جو آئے روز ہم بات کرتے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے اس حوالے سے. دیکھو کسی ایک کو ان میں جو 3-4 نام لینے لگا ہو، کسی ایک کو آپ ڈسکوالیفائی کر دو یا جیل میں ڈال دو خدا نہ خواستہ پر، کسی ایک کو، نواز شریف کو فرض کرو جیل میں ڈال دو، اس وقت مریم کو ڈال دو، چیئرمین بلاول کو ڈال دو، زرداری صاحب کو ڈال دو، تو کوئی الیکشن مانے گا؟ اس کو کوئی نہیں مانے گا، الیکشن ہی نہیں ہو سکتی. اب اسی طرح ایک بڑی پارٹی کا جو قائد ہے یا اس کا چیئرمین ہے، اس کو آپ نیوٹرلائز کر دو، کیونکہ ایک پارٹی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فتنے کو جیل میں ڈالو اور سزا کرو اس کو، تو اس کے بعد تو پھر نہیں ہوتی. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل کہ میاں صاحب ہی باہر ہوں گے تو باقی سب کو آپ باہر ہی کر دیں میدان سے باہر، لیکن ان کی تو نااہلی والا معاملہ ہے نا، تاحیات نااہلی کا. تو ابھی جب نون لیگ سے بات کریں وہ الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہیں تو نااہلی کی مدت تو 5 سال ہے، تو ابھی نومینیشن پیپرز داخل ہونے ہیں 18 سے 20 تاریخ تک. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی وہ اس دوران اس قابل ہو جائیں گے، ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، یا تاحیات نااہلی والا معاملہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی ان کے سر پہ؟ نہیں، یہ تو الیکشن جب تک آئین میں ترمیم نہیں آتی، نئی اسمبلی آئے، اس میں میاں صاحب کی 2/3 اکثریت آئے یا ان کے اتحادیوں کی ملا کے، اور وہ آئین میں ترمیم کریں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لائف لانگ جو تاعمر تاحیات جو ان کی نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ختم کیا جا سکتا. تو ابھی لیکن پھر اگلے وزیر اعظم نواز شریف کیسے ہوں گے؟ ہم تو روز یہ سن رہے ہیں. وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، وہ اگلے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ان کی نااہلی ہے. نااہلی سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے، اگر کسی چھوٹی ماتحت عدالت نے کی ہو تو وہ قانون سے تبدیل کی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کی اپنی شک کے مطابق بائنڈنگ آن ایوری ون ہے. وہ ڈکلیئر لا کرے یا فیکٹس پہ ہو، وہ بائنڈنگ آن ایوری ون ہے. اور اگر اس نے کہا ہے کہ تاحیات نااہلی ہوگی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کرنی پڑے گی ترمیم آئین کی میں، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک اسمبلی نہ ہو، اور اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہو، اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت ہو. تو ہنوز دلی دور است. اوکے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، ہنوز دلی دور است، تو نون لیگ یہ کہتی ہے، جب بات ہم نے کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب نومینیشن پیپرز داخل ہوں گے تو پھر اس کو اس وقت شاید چیلنج کریں، تو پھر معاملہ کورٹ میں جائے تو وہاں سے کورٹ ختم کر سکتی ہے، یا پھر جو بھی ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں جائے گا معاملہ، پھر ترمیم ہوگی، تو تب ایسا ممکن ہے. تو یہ جو 2 آپشنز ہیں تو آپ اسی پہ ہیں ڈٹرمنڈ ہیں کہ ترمیم ہی واحد حل ہے؟ ترمیمی واحد حل ترمیم ہے. ٹھیک، تو سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے کو نہیں واپس لے سکتی. رائٹ، کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد آپ کو دکھائی نہیں دے. سر یہ وہ جو مؤثر جی فرمائیے گا، یہ قانون جس میں انہوں نے یہ کیا ہے 5 سال کیا ہے، یہ مؤثر و ماضی نہیں ہو سکتا، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کو نہیں لگ سکتا. صحیح. تو سر یہ کچھ سائفر معاملے پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ایک تو کورٹ نے 1 اگست میں جو تک ہیئرنگ شروع ہوئی تھی اور اب تک کی ہے، وہ سارا معاملہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ابھی 28 کو پیش کرنا ہے خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو، اسلام آباد میں نومبر کو. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سائفر والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سائفر والا اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا وہ تو میں عرض کر سکتا ہوں. بدقسمتی سے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ سائفر صفر ہے. سائفر نہیں ہے، وہ صفر ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو
آسما جی جی سر. کہ ایک سائفر کیا ہے؟ ایک خط ہے. اب خط وہ فرانسیسی میں لکھا جائے یا فارسی میں لکھا جائے، اس کا ترجمہ پھر انگریزی میں یا اردو میں ہو اور یہاں لوگ پڑھیں تو اس میں اس سے فرق نہیں پڑتا کس زبان میں ہے. وہ ٹھیک، فرق اصل پڑتا ہے صرف کہ اس میں لکھا کیا ہے. صحیح. اس کے فرض کیجئے جی جی اس میں پاکستان اور انڈیا کے میچ کا سکور دیا جا رہا ہو کہ جی ہمارے آپ کے پاس اطلاع بعد میں پہنچے گی، ہم یہ آپ کو اطلاع بدستور دیے آ رہے ہیں کہ سکور اتنا ہوا ہے، وہ ہے اب کوہلی کھیل رہا ہے اور وہ شاہ بولنگ کر رہا ہے اور سکور اتنا ہوا ہے. اس کو کھولیں گے تو یہ سائفر یہ نہیں ہے کہ اب یہ سیکرٹ ہو گیا. سائفر کے مندرجات دیکھنے کیا ہے، کیا وہ سیکرٹ ہے، کوئی اتنا آفیشیل سیکرٹ ہے. اب جب ایک سفیر یہ بتاتا ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ مجھے ایک امریکن سینئر امریکن نے کہا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم اس کو نہیں ہٹاتے کل تک تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. ایک سپر طاقت نے کہا ہے. یہ اب اس کے بعد حلف پڑھ لیں. وزیر اعظم جو حلف لیتا ہے جی جی وہ کہتا ہے کہ میں راز رکھوں گا ہر چیز جو راز میں رہنی چاہیے، لیکن جو چیز میرے منصب کے مطابق لوگوں کو بتانی چاہیے وہ میں بتاؤں گا. اب یہ تو اس کا اختیار ہے وزیر اعظم کا، وہ حلف یہ لیتا ہے. آئین کا حلف کوئی پڑھتا نہیں. آئین کو پڑھ لیتے ہیں. آئین کے ساتھ جتنے وہ حاشیہ ڈاکومنٹس ہیں، جتنے شیڈیولز ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھتا. اس میں آپ دیکھیں وزیر اعظم جو حلف لیتا ہے اس کے دو حصے ہیں سیکریسی سے متعلق. جی جی ایک کہ جو نہیں بتائے گا اور ایک جو لازمی بتائے گا. اور اگر آپ کی سرحد کے باہر 1000 ٹینک آ کے کھڑا ہو جائے واگا سے لے کے سلیمانکی تک، تو کیا وزیر اعظم اپنی سوئی ہوئی قوم کو ایک دم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ جا کے ایڈریس نہیں کرے گا کہ یہ حالت ہے اور ہم اس میں اب آ گئے ہیں اور آپ جاگو اٹھو اور اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے. اب اس طرح کی سازش اگر کسی امریکن افسر نے کی ہو تو وہ وزیر اعظم بتائے بھی نہ. وہ یہ کہ ڈونلڈ لو نے یہ واقعتاً ہمارے سفیر اسد مجید کو کہا ہے، واقعتاً کہا ہے، یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا. جی جی بالکل. اس کی بنیاد پہ تو ہم نے امریکہ سے احتجاج کیا، اس کو ڈیمارش کیا ہے کہ یہ تمہارے اہلکار نے کیوں کہا ہے، افسر نے، اعلیٰ افسر نے کیوں کہا ہے ہمارے سفیر کو، کیوں انٹرفیئر کرتے ہو آپ ہمارے میں. تو وہ تو وجہ ہے، وہ تو بات ہو گئی کہ سائفر میں جو لکھا ہے وہ درست ہے، واقعتاً درست ہے. اب اگر درست ہے تو یہ کوئی نیوکلیئر راز تو نہیں تھا. ہاں اس سائفر میں نیوکلیئر راز کوئی لکھا ہو، کوئی دفاعی پالیسی کا بڑا سیکرٹ ڈیسیژن لکھی ہو، پھر تو وہ سائفر کا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، کیونکہ آپ نے پھر ایک سیکرٹ کو افشا کر دیا. پر اگر ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے تو آپ وزیر اعظم کو یہ اختیار بھی نہیں دیتے. یہ تو آئین دیتا ہے. یہ پتہ نہیں صفر کو کیوں اب کہتے ہیں کہ جی اس میں پیش ہو جائے گا اعظم خان، اس میں پیش ہو گیا اسد مجید سابق فارن سیکرٹری، یہ کیس بڑا بن گیا نواز شریف پہ. بھائی کوئی عقل کا استعمال کرو. سوال یہ نہیں ہے کہ سائفر کس کو ملا، کس کو نیلا، کہاں گیا، گم گیا. سوال پہلا یہ ہے کہ سائفر میں لکھا کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، کیا کوئی نیوکلیئر سیکرٹ ہے اس میں.
وہ تو یہ سر پلی لیتے ہیں نا کہ ایک تو چوری کے اس کی گمشدگی کے معاملے کی کاپی کا بھی آ جاتا ہے, اور جب کل ہم نے وہ شاہ خاور صاحب سے بھی بات کی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں اس میں سائفر کیس میں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا, تو وہ تو کیونکہ میں نے کہا کہ وہ تو کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں تو کیسے اس کو کر سکتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مقدمہ ان پہ بنایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کھولا, اوپن کیا. تو یہ جو ساری چیزیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی نااہلی آ سکتی ہے اس میں خان صاحب کی, یہ سائفر کیس ہو گیا تو نااہلی تو آئے گی جب تک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو سارے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ورسٹ عمران خان سے کریں گے, پر جس دن نااہلی یہ ختم ہو گئی اور سپریم کورٹ میں جا کے انصاف مل جاتا ہے, کہیں تو ملتا ہے, وہاں ختم ہو گئی تو پھر یہ کیا دیکھیں گے. اور اگر اب یہ شنید ہے کہ ابھی تک کہ امریکن سفیر ملا ہے جا کے خان سے اڈیالہ سے, یہ کچھ تو اس کی ویسے تصدیق ہو جائے گی, پر ابھی نہ بھی ملا ہو تو بہت سے وزراء خان کو ملنے کا کر رہے ہیں ارادہ. ٹھیک, تو ارادہ کریں. سر آپ کو لگ رہے ہیں امریکن سفیر کی ملاقات ہوئی, کیونکہ وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو جب سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو امریکن سفارت خانہ ہے ان سے آپ اس کے بارے میں معلومات لیں. انہوں نے نہ ڈینائی کیا نہ انہوں نے اس کی تصدیق کی, تو کچھ معاملہ لگ رہا ہے آپ کو گمبھیر ہے, کچھ ہے ایسی اس میں آپ کو صداقت دکھائی دے رہی ہے اس میں کیا؟ نہیں, اگر اس نے اسٹریٹ سوال کا اسٹریٹ جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے ملاقات ضرور ہوئی ہے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے؟ تو اگر ہوئی ہے بالفرض, نہیں ایسے لگتا ہی ہے, بالفرض اگر ہوئی ہے تو کیا میسج کیا دیا گیا ہوگا ان کی طرف سے؟ کن کی طرف سے؟ جنہوں نے ملاقات کی ہے. جی امریکن اب احساس کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ووٹر ہے بہت, اور یہ نواز شریف اب بھاگ رہا ہے الیکشن سے. ٹھیک, صحیح. یہ مطلب ہے نواز شریف کو جتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ اگر چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہ دا پرائیویٹ پرسن, اس کے لیے گورنر ہاؤس میں اپنی سیاسی پارٹی کی میٹنگز کرتا ہے. جی جی, وہ چاہتا ہے تو اس کو ایئرپورٹ سے اس میں ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے مینار پاکستان پہ. وہ چاہتا ہے تو جلسہ ایڈریس کرتا ہے, حالانکہ مجرم قیدی ہے. اس سے پہلے جو مفرور قیدی تھا اس سے بھی زیادہ جو اس کی پوزیشن خراب تھی کہ مفرور جو مجرم تھا, مفرور مجرم ملزم بھی نہیں, وہ اس کو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب, تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل ان ایون فیلڈ ہے. اعتزاز حسن صاحب, یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو کیا واقعی کوئی نون لیگ الیکشن کا التوا چاہ رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے یا ایسی کوئی تیاری ہے؟ کیونکہ ایسی کچھ خبریں آئی ہیں کچھ دنوں بعد شاید میاں نواز شریف علاج کی غرض سے لندن جا سکتے ہیں. جی یہ تو واضح بات ہے کہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ خان کو سیدھا لٹکاؤ یا الٹا لٹکاؤ, جب تک اس کی وہ ہے ووٹ اس کے ساتھ ہے جو اکثریتی ووٹ ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب کہانی ہے کہ نون لیگ نے یہ سارا کرایا, سارا اس کا ذمہ نون لیگ پہ ہے. سارا انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ دو ہمیں تو پھر ہم لڑیں گے الیکشن. یہ کبھی پیپلز پارٹی نے یہ اس طرح یہ نہیں کہا. جب ان ایون پلینگ فیلڈ پہ انہوں نے نواز شریف کو اتار دیا اور نواز شریف تالے توڑ کے اسی جیل میں سے واپس آ گیا جس جیل میں عمران پھنسا ہوا ہے, اور نواز شریف کے لیے سلوٹیں مارتے ہوئے اس کو آئی جی ڈی آئی جی لیے پھرنے لگے, جبکہ وہ مفرور ملزم ہے, اب ضمانت پر مجرم ہے, اور اس کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. اور سارے وقت پھر ایم کیو ایم اس کے حوالے کر دی, باپ اس کے حوالے کر دیا. یہ تو تیسری ہاتھ نے, جن کو نواز شریف خود کہتا تھا اندیکھے ہاتھ اور خلائی مخلوق, یہ ان کے کارنامے ہیں. تب ہم نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے کہ یہ کیا بات ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں رہی. سارے ڈی سی اور سارے
جو ڈی پی اوز ہیں وہ ان کے کہنے پہ کی ہدایات پہ کام کر رہے ہیں. یہ پر اب بھی اس کے باوجود نواز شریف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس کے ووٹ نہیں ہیں, وہ ووٹ نہیں بنیں گے. تو یہ سارے وہ جو میاں صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام میں ہائی جیکر بن گیا. ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوئی وہ بھی تلخ باتیں وہ کرتے ہیں اکثر جب بھی موقع ملتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں پہ سیدھا جیل میں جاتا ہے یا پھر اقتدار میں آتا ہے. اس طرح کی جو وہ بات کر رہے ہیں, تو وہ دوبارہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں یا ان کی جماعت, تو کیا یہ تلخیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی یا پھر سے کوئی چوتھی بار کوئی ناراضگی یا مزید کوئی صلح آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نواز شریف تو ایریٹک آدمی ہے, اس لحاظ سے اس کو یہ اعتماد کرنا کہ وہ اس طرح چلے گا یا اس طرح چلے گا, یہ ممکن نہیں ہے. وہ اس کو وہ باجوہ کو لے کے آتا ہے, باجوہ اس کو نکالتا ہے, باجوہ جس نے اس کو سے اتنی زیادہ زیادتی کی ہوئی کہ اپنے محسن کو جیل میں ڈالا ہو, اس بندے کو پھر جب ووٹ مانگتا ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے, اس کو میاں صاحب ایکسٹینشن بھی دے دیتا ہے. اپنے ایم این اے کو حکم ہوتا ہے کہ سب نے ناشتے پہ پہنچنے, صبح اور ناشتے کے بعد سب نے حاضری لگوا کے اور پورے کے پوری جو ان کی کاؤنٹ ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں وہ وہاں پہنچے گا اور ان کا ناشتہ وہاں ہوگا. یہ سارے انتظامات کے کہیں نہ باجوے کو کچھ نہ, پھر باجوے کے ساتھ ہی سازش کر کے جس کو اس نے لگایا تھا اور جس نے اس کو ساری مصیبتوں میں ڈالا, اور پھر اس کو اس نے ایکسٹینشن دی, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے اور جو حکومت وقت تھی اس کے خلاف سازش کی, اور یہ سب چیزوں کے بعد اب نواز شریف تو اپنے آپ کو پہلے دن سے ہی پرائم منسٹر سمجھ رہا ہے. وہ دو بندے ہیں جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہی سمجھ رہے ہیں اس وقت ملک میں. ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو اپنے آپ کو واقعی اصلی وزیر اعظم ماننا شروع ہو گیا, وہ انوار اللہ کاکڑ ہے. اچھا, وہ واقعتاً اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہی ہے. عجیب یہ. اور جو دو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو آپ یوں سمجھیں وہ تو انلیگل ہیں بالکل, 90 دن ان کے گزر گئے, پر وہ اس طرح بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں بہروپیے. اب یہ کون سا آئینی نظام ہے؟ یہ اس طرح چلے گا آئینی نظام کہ چیف منسٹر کو کسی کو پکڑ کے آگ لا کے بٹھا دو, بچے سکے کو, اور کہو تو چیف منسٹر ہے. صحیح. تو سر یہ تو معاملہ الیکشن کا ایک کردار ہے, سال سے زیادہ تو یہ معاملہ ہو گیا, یہ تو چل رہا ہے. اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں کی طرح ہے محسن نقوی, میرے بیٹوں کی طرح ہے. ہاں نہیں, ان کے تعلقات ہیں, پر یہ جو پی ایم ایل نواز کا چل رہا ہے نا کام, یہ اس طرح ہے کہ جس طرح یہ پی ایم ایل نواز کا جو اس وقت سلسلہ ہے کہ جس کا ایک گاڑی جا رہی ہو بڑی تیز رفتار میں, شہباز سپیڈ پہ, اور وہ جا کے لگے ایک بڑے درخت میں, اور 80-90 کی سپیڈ پہ, 100 کی سپیڈ پہ, مائلز پر آور, یعنی کوئی 150 کلومیٹر پر آور پہ جا کے وہ بڑے سے درخت میں لگے, انجر پنجر اس کا ہو جائے, کوئی ٹائر کہیں جا رہا ہو کہیں اور بری حالت ہو, اور بندے بیچ میں تڑپ رہے ہو اور ریڈیو بج رہا ہو. ان کا تو ریڈیو بج رہا ہے بس. اچھا, ریڈیو بج رہا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. سر آئیے سارے سین میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی کے جو ظاہری بات ہم نے سنا آصف علی زرداری صاحب کو اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہ میچور نہیں ہیں اور ان کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے. تو یہ جو میچورٹی والا بیان ہے آپ کو لگ رہا ہے اوفینڈ تو نہیں ہو گئے بلاول بھٹو؟ کل وہ چلے گئے دبئی, بھاگے چلے گئے, پیچھے ہم نے دیکھا خبر آئی زرداری صاحب بھی وہاں چلے گئے ہیں, تو کچھ کوئی گھر کے اندر تو نہیں, کوئی کھٹپٹ تو نہیں اس بیان کے بعد ہمیں دکھائی دی؟ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ڈی پی بھی چینج کر دی, بی بی شہید کے ساتھ انہوں نے اپنی تصویر ایک پرانی شیئر کی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ تلخی بڑھ گئی؟ نہیں, تلخی نہیں بڑھتی. باپ بیٹا ہے اور باپ بیٹا ایک دوسرے پہ بہت زیادہ لین بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بھی, ایک دوسرے کی سیاست کو دونوں بڑھاتے ہیں, اور ان میں بڑا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. کسی کی یہ
خیال ہے کہ ان میں دوری یا دراڑ پڑ جائے زیادہ کوئی بڑی، تو یہ اس کی خوش فہمی یا اس کی خواہش ہی ہو سکتی ہے، یہ ہے نہیں ایسے. صحیح. تو یہ جو میچور کی لفظ جو استعمال کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کہنا چاہیے تھا؟ لوگ تو پھر یہی اخذ کریں گے کہ جلسوں سے جو خطاب کر امیچور انسان ہے، کہ یہ والد خود کہہ رہے ہیں میچور نہیں ہے. وہ باپ کی حیثیت سے انہوں نے کہہ دیا، ذرا میڈیا پہ کہہ دیا، اور کیا زیادہ اس میں کیا، اس سے کچھ نہیں نکلے گا. ان تلوں میں تیل کوئی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ تو بیانیہ سر کس کا جیتے گا پھر اس الیکشن میں؟ کس کا بیانیہ؟ بلاول بھٹو زرداری کا بیانیہ حاوی ہوگا پیپلز پارٹی کے اندر کی میں بات کرتی ہوں، یا پھر زرداری صاحب کا ہوگا؟ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تو بابے ہیں، ان کو سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے. کہ وہ سب اپنے پارٹی کے اندر اس طرح بات کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے بی بی بھی جب آئی تھی تو انہوں نے بھی اپنے سارے انکلز کو سائڈ پہ کر دیا تھا جب انہوں نے اپنی ٹیم بنائی تھی. آپ اس میں شامل تھے، باقی لوگ تھے، خورشید شاہ صاحب تھے، گیلانی صاحب تھے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلاول کی اپنی نئی ٹیم ہوگی؟ الٹیمیٹلی تو بلاول کے ساتھ وقت، ٹائم، ہسٹری اس کے ساتھ ہے، بٹوین دی فادر اینڈ دی سن. تو الٹیمیٹلی تو میں نے تو یہ پیشکش کیا ہے، یہ تجویز دی تھی 2 پیوز کی، کہ ایک 4 پی ہے اور ایک 3 پی ہے. یہ تو میں نے پارٹی کی کور کمیٹی میں خود تجویز میری تھی، اور یہ ستمبر 2015 میں دبئی میں میٹنگ، 2 دن میٹنگ ہوئی تھی. اس میں یہی ڈسکس ہوتا رہا تھا کہ 2 پیس کا کیا کریں. میں نے کہا تھا ایک بلاول کے حوالے کر دیں، ایک آپ ہو جائیں، اپنے حوالے رکھیں، اور آپ کی سینئرز ہوں، آپ کی پارٹی میں جو پارلیمنٹیرینز جو پارٹی ہو، اور جو ینگر ون رہے وہ بلاول کے ساتھ ہو. اور آپ کو آپریٹ کر کے ایک سمبل بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر علیحدہ لڑنا چاہیں تب بھی آپ کو ہے. اور ایک یوتھ کی میں نے تو خود کہا تھا کیبنٹ آنی چاہیے. ہمارے خیال فرسودہ ہو چکے ہیں، اور ہم اب لیٹ 70s میں ہیں. تو اس میں نے تو یہ خود بھائی سجیشن دی تھی، اور اس میں 2 دن بحث ہوئی تھی. فیصلہ پورا نہیں ہوا تھا، اصولی طور پہ ایک طرح سے ہو گیا تھا، پر اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ 7-8 سال لگے ہیں. اب یہ ہوگا تو بہتر ہوگا، اور ساری جماعتوں میں یہ ہونا چاہیے. ہو یا نہ ہو، یہ ان کی اپنی مرضی ہے جماعتوں کی. ہمارے ہاں ہم نے یہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا کہ جو بزرگ ہے وہ فارغ ہو جائے گا. بزرگ ہے وہ ایڈوائزری رول میں رہے گا. آپ یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف کو آپ کس طرح، یا قائم علی شاہ صاحب کو 90 سال کے ہیں، ایکٹیو ہیں اللہ کے فضل سے، میرے سے زیادہ ایکٹیو ہیں وہ، اور الحمدللہ. اور یہ تاج حیدر، یہ اس قسم کے، یہ فرحت اللہ بابر بھی وہ انہوں نے ریزائن کیا، پر یہ ان کو فراموش نہیں کر سکتی پارٹی، بالکل نہ ہی یہ مقصد ہے بلاول کا. ٹھیک، بڑی خدمات ہیں آپ کی، ظاہری بات ہے باقی لوگوں کی بھی پارٹی کے لیے. تو آپ کو سر کیا لگ رہا ہے 18ویں ترمیم کے کچھ خاتمے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، کچھ ایسی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں، زرداری صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی جانب اشارے دیے ہیں، PMLN کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی NFC ایوارڈ میں ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہر 5 سال بعد ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی ایسے ارادے دکھائی دے رہے ہیں کہ PMLN اس کے خاتمے کی طرف جائے گی کیا؟ دیکھیں NFC ایوارڈ میں ہر 5 سال بعد فرق تو آ سکتا ہے، پر اس کے آئین میں اس کی ترمیم کرنا ہو اس کے بارے میں، اس پہ چھوٹے صوبے 3 بہت مخالفت کریں گے اس کی، اور دراڑیں پڑ جائیں گی. اس سے بہتر ہے کہ یہ اس کو رکھ کے اور یوٹیلائزیشن آف فنڈز کو بہتر کرائیں جو صوبوں کے اور وفاق کے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور AJK کو بھی ہم اس میں مالیاتی فنڈز میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ایسی تجویز ہے ان کی طرف سے. جی ضرور. کوئی 18ویں ترمیم کوئی قرآن کا صحیفہ تو نہیں ہے قرآن جیسا، تو اس میں ترمیم اگر کوئی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے تو ضرور ہوگی. ٹھیک. تو
تو سر اب اگلے آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے بعد کی اور جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے عمران خان پارٹی چیئرمین رہ سکیں گے کیا؟ ان کو پھر کوئی نہ کوئی کسی کو نامینیٹ کرنا ہوگا، کیا وہ فیملی میں سے ایسا کر سکتے ہیں یا پارٹی کے باہر کوئی ایسا دلیر بندہ آئے گا سامنے جو سب چیزوں کو فیس کر سکے اور وہ چیئرمین بن جائے پارٹی کا؟ یہ تو اب ان کی پارٹی والوں سے ہی پوچھیں. لیکن آپ کی ویسے سیاسی اسیسمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ پارٹی چیئرمین شپ بھی ان سے شاید چلی جائے گی؟ کچھ ایسا اگلے آنے والے حالات آپ کو اگر دکھائی دیے؟ دیکھیں جی، جو تو فارمولہ نواز لیگ کا ہے، جس کے تابع اس وقت الیکشن کمیشن بھی چلتی نظر آ رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر یقیناً اس فارمولے کا دائی ہے، اور نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ وزیر اعظم ہو جائے. ان کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو، یا ان کی کوششیں اور کاوشیں تو یہی ہیں کہ عمران خان کو بالکل ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو الماری کے نچلے خانے میں بند کر دیا جائے اور چابی پھینک دی جائے دریائے سندھ میں، اور پھر الیکشن کرائے جائے. تو یہ تو کوشش کریں گے کہ وہ چیئرمین بھی نہ رہے اپنی پارٹی کا. صحیح. تو آپ جی جو سر ابھی شکایات ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بار شکایت، اور بلاول بہت بارہا اس چیز کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے ابھی تو 16 مہینے دونوں پارٹیز اکٹھی تھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات ہے، یا پھر گیلری سے پلے کرنے کی کوشش ہے. ابھی اگر حکومت ملی تو یہ دونوں جماعتیں پھر اکٹھی ہوں گی. آپ کو لگ رہا ہے نظریاتی طور پہ یا اصولی طور پہ ابھی اگلی حکومت جو بھی آتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہمیں دوبارہ دکھائی دیں گے؟ مجھے تو مشکل نظر آتا ہے، پر پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے. پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی ہی نہیں جا سکتی. تو یہ سر ماضی میں تو جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ابھی ریسنٹ ماضی ہے جو بھی ہم نے دیکھا 16 ماہ کی حکومت تھی. میں تو اس لیے اسی تناظر میں پوچھ رہی ہوں کہ شاید پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو کہ حکومت میں اکٹھے رہیں گے. کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جی میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہوں گے. آپ کو کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں 8 مئی کو آپ کو علم تھا یا کسی اور آدمی کو علم تھا جی کہ 9 مئی کو اتنا بڑا تلپٹ کام ہو جائے گا؟ کوئی ایسا منصوبہ بنا ہوگا جس میں کوئی تھانے دار، کوئی سپاہی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی آئی جی 18 جگہ پنجاب میں دفاعی تنصیبات یا عمارتوں، فوجیوں کی عمارتوں، اگر وہ دفاعی تنصیبات نہیں بھی ہیں تو ان پر حملہ کریں گے، کور کمانڈر کا گھر جلا دیں گے، ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیں گے، اور 18 تنصیبات پہ حملہ کریں گے. اور کوئی تھانے دار تک بھاگا نہیں آئے گا کہ میرے حلقے میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے، میں پتہ تو کروں، میری نوکری چلی جائے گی اگر کچھ ہو گیا تو. یہ تو آئی جی بتا سکتا ہے، اور بتائے گا ایک دن. صحیح، سارا کچھ بتائے گا. تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ سر ایک کمیشن بننا چاہیے. چلیں ایک کمیشن بنا دیں سب مل کے، سیاسی جماعتیں، ظاہری بات ہے اگلی حکومت آئے گی، کوئی پارلیمان میں بیٹھ سے کوئی کمیشن بنائے. کمیشن بنے نہ بنے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، جو سازش ہے ہوئی ہے، صحیح، اور کس نے کی ہے اور کس پیمانے پہ کی ہے، یہ حقیقت ضرور افشا ہوگی. صحیح، بالکل. سر آخری بات کریں گے، آپ کو لگ رہا ہے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ پاکستان کی ہسٹری میں تو ہم نے اس طرح کبھی شاید نہیں دیکھے، لیکن ابھی کوئی آپ کو لگ رہا ہے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ نہیں، امکان ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ الیکشن کمیشن رہتی ہے. دیکھو نا، نون لیگ کو 60 دن دے رہے ہیں، اور ان کی فیصلہ 2 مہینے ریزرو رکھا ہے تاکہ جب 20 دن رہ جائیں تو تب پی ٹی آئی کو دیں یہ حکم کہ اب آپ 20 دن میں الیکشن نہیں کراتے ہو تو ہم آپ کو سمبل آپ سے لے لیں گے، بلہ.
یہ تو مجرم ہی کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات کر. 2 مہینے انہوں نے ڈیلے کیوں کیا یہ فیصلہ؟ کرتے بے شک یہی فیصلہ، پر 2 مہینے ٹریپ کرنے کے لیے یہ بھی 9 مئی والی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر اس تنازع میں پی ٹی آئی کا یہ ووٹر تو کہاں جائے گا؟ الیکشن شفاف نہیں ہوگا اگر ہوا بھی تو. آپ کہہ رہے ہیں شفاف نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا ووٹر پھر کیا کرے گا؟ پی ٹی آئی والوں سے پوچھو بھائی، جو پی ٹی آئی والے ہیں. میں تو جو ان کے چلے ہم ضرور ہم تو ان سے پوچھتے ہیں، وہ تو یہ آپ پوچھتی ہو، وہ تو ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تو پھر دیکھیں آگے معاملہ کہاں جائے گا. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور پاکستان کی سیاست پہ، آئینی معاملات پہ کھل کر خیال کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب، اور صاف اور شفاف انتخابات ان کا یہی کہنا تھا، ان کو دکھائی نہیں دے رہے. اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ان ایون فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دکھائی دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.